अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तानी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि गुज़श्ता साल इन्हीं अयाम में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आइनी तरीके से घर भेजने के अमल का आगाज़ हुआ था। 13 जमातों ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब किया और ख़ुद बरसरे इख्तदार आई। आज 13 जमातों के 12 महीने मुकम्मल हुए। इन 12 महीनों में कौन कहाँ खड़ा है, किसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, कौन पसपा हुआ, हुकूमत ने किस हद तक डिलीवर किया, आवाम को तकलीफ दी या फिर रिलीफ दिया गया, मुल्क मुआशी तौर पर कहाँ खड़ा है और इन 12 महीनों में इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने से क्या फ़र्क पड़ा, इदारे मजबूत हुए या फिर कमज़ोर हुए, इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हुआ या फिर हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हुआ और सबसे बढ़कर किसने क्या हासिल किया। इन तमाम सवालात को आज मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी। या सब पीटीआई ने सिर्फ हुकूमत खोई या कुछ और भी खोया इन 12 महीनों में? नहीं, पीटीआई की आप बात ना करें, मुल्क की बात करें। अच्छा। मुल्क के साथ क्या हुआ है। मैं कोई इतना बड़ा वेटरन नहीं हूँ, पर मैं 71 की जंग का छोटा सा वेटरन हूँ और 71 की जंग में मैं था। और जिस दिन ढाका सरेंडर हुआ था तो यहाँ पतोकरी के पास एक ब्रिज डिस्ट्रॉय हुआ था, वहाँ मेरी गन्स थी और वहाँ मैंने तकरीर सुनी थी जनरल याह्या खान की खुमार भरी आवाज़ में कि हम एक मार्का हार गए हैं, जंग जारी रहेगी। और दूसरे दिन जंग भी गई। 77 का दौर भी हमने देखा, वो जो इस्लामाइजेशन और फलाना और वो इस्लाम हम नाफिज करेंगे, दोबारा करेंगे, वो भी स्यारात हमने देखी। पर ये जो एक साल है, ये पूरी पाकिस्तान की तारीख पे भारी गुजरा है। अच्छा। जो मुल्क का हशर कर दिया गया है, इसमें छोड़िए पीटीआई है, पीटीआई की गवर्नमेंट निकाली गई जैसे भी है। आपने तो सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि आईनी तरीके से वो, और आईनी पे बड़ा आपने जोर दिया, हो गई बात। लेकिन जो लाए गए और जो लाने वालों के पीछे जो बैंड मास्टर थे, जो वो ऑर्केस्ट्रेट करने वाले, ऊपर नीचे करने वाले, एक साल में जो हालत हो गई है कि माशी तौर पे, सियासी तौर पे। 71 में जब हम भी, मैं तब कप्तान था और बिल्कुल नौजवान था, उम्मीद हमारी नहीं गई थी। ये था कि हाँ ठीक है, हम हार गए हैं, हथियार हमने डाल दिए हैं, लेकिन एक नया पाकिस्तान बनेगा। ज़िया के स्याह दौर में ये हमारी, हम तब भी अपने वो जमहूरियत की बात करते थे। ये था होता कि नहीं नहीं, ये स्याह रात के बाद एक अच्छी सुबह तलू होगी, जमहूरियत आएगी और जमहूरियत की वजह से पता नहीं क्या क्या होगा। एक साल में ये जो लाए गए हैं और लाने वाले जो हैं, इन्होंने कौम की उम्मीद मार दी है। भूल जाइए कि महंगाई कितनी हुई है, इस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिए कि डॉलर क्या, ये सारे डिटेल्स हैं। वो जो एक पोर्ट्रेट बनती है ना, उसमें कोई काला रंग होता है, कोई स्याह रंग होता है, कोई और होता है, वो आप छोड़ जाइए। जो मजमूई तौर पे मुल्क की हालत बना दी गई है, इन्होंने कौम के सीने से, दिल से उम्मीद निकाल ली है। अच्छा। और एक नया डायनामिक इस मुल्क में पैदा हो गया, अपने आप को एक्सपोज किया है। इससे पहले ये तो इक़्तिदार में पहले भी थे, इनकी फैक्ट्रियां वगैरह तो तब भी थीं, इनकी दौलत बाहर पहले जा चुकी थी, लंदन की जायदादें, बाकी ओमनी ग्रुप के सारा कुछ कारनामे थे। लेकिन ये जो कौम की नज़रों के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि ये मुल्क में जो है एक तबका जो है, जो ये सियासी तबका ऊपर अपने आप को निजात दहिंदा जो कहता था, उन्होंने क्या किया है और अवाम की हालत क्या हो गई और उसका अवाम की हालत क्या हो गई। ये आखिरी सिंबल हमें जो मिला है, वो जो कौम को आटे की लाइनों में लगा के जो उसकी तजलील कौम की गई है, वो एक मेटाफर है, एक इस्तिलाह है कि हमारी इन्होंने हालत, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई है, एक्सपोर्ट्स तबाह हो गए हैं, टैक्स रेवेन्यूज तबाह हो गए हैं, और इनके जो है वो जो धुतू बजाने वाले
نہیں جی وہ اس نے کیا تھا یہ کیا تھا، ہم تو 1 سال کا وہ ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کے آپ کہہ رہی ہیں یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں، لیکن جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بے نقاب ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سائفر سے شروع ہوئے تھے اور اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی سازش تو وہاں سے ہوئی نہیں تھی۔ لیکن ہمیں اوورآل بات کرنی ہے سلمان صاحب، ہم نے سیاسی جماعتوں کی سیاست پر بھی بات کرنی ہے۔ پہلے پاکستان کے ساتھ اس 1 سال میں کیا ہوا؟ 12 مہینوں میں ملک بہتری کی جانب گامزن کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں کسی نے گین کیا ہے، کسی نے لوز کیا ہے، قطع نظر اس بات کے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، پاکستان کے اداروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے یہ کیفیت درست کا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں ماضی کے اندر جن ادوار کا ذکر کیا گیا ہے اس وقت کوئی ایسی لیڈرشپ ضرور ہوتی تھی جو معاذرائی کے ساتھ ساتھ کوئی پازیٹیو بات کرتی نظر آتی تھی۔ اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک معاذرائی، تناؤ، کشمکش، الزام تراشی، گالی گلوچ، یہ ساری کیفیت میں ملکی معیشت جو ہے اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، اور اس میں کسی آپ ایک فریق کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے، دیکھیں ایک پارلیمنٹ تو وہی ہے نا 2018 والی، ایک حکومت آئی وہ چلی گئی، دوسری اب تک چل رہی ہے، اور پارلیمنٹ کے بارے میں بھی جو کہا جاتا تھا نا کہ پارلیمنٹ بااختیار ہوگی، پارلیمنٹ میں فیصلے ہوں گے، پارلیمنٹ بھی اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رہی، اور یہ کوئی ان کی وجہ سے نہیں، ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے حکمران کہ جب اس طرح کی کرائسس کی صورتحال ہوتی تھی تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کر لی جاتی تھی کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارا ذمہ داری اگر سیاسی تبدیلی کے عمل کے ذریعے مسند اقتدار پہ آنے والوں پہ بھی ڈال دیں، لیکن پاکستان کو دنیا بھر میں جگ انسائی کا ذریعہ بھی بنایا گیا ہے۔ بیرونی صورتحال میں آپ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا لیں، بیرونی صورتحال میں آپ نے جیسے کہا کہ آئینی عمل تھا، بھائی آپ نے کہا کہ امریکہ نے سازش کی ہے، ایک سائفر آ گیا ہے، ہماری حکومت ہٹانے کے لیے سازش کر دی گئی ہے، پھر آپ نے پاکستان کے اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا، اور اس ادارے کو جو ادارہ اس سے بڑا محسن ان کا کوئی نہیں تھا، جنہوں نے کوئی دو آرا نہیں کہ 2018 میں انہیں کس طرح لا کر بٹھایا گیا۔ اور دیکھیں ہم ماضی میں بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ صاحب یا جنرل فیض، ایک ادارہ رہ گیا تھا فوج کے بعد، وہ پاکستان کی عدلیہ کا ادارہ تھا۔ عدلیہ کی اپنی ایک عزت و تکریم موجود ہے۔ آج عوامی سطح پہ ہم تقسیم دیکھتے ہیں تو اداروں کی سطح پہ بھی تقسیم ہے۔ ایک اداروں کے درمیان بھی ایک محاذرائی کا عمل ہے، اور یہ محاذرائی کا عمل کس نے پیدا کیا ہے، کیوں کر پیدا کیا ہے؟ دیکھیں ماضی کے اندر ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جی دشمن جو ہے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، دشمن پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار چاہتا ہے، دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنی اسٹیٹ سے بددل ہوں۔ دشمن نے کون سی ایسی کمی چھوڑ دی جو پاکستان کے اہل سیاست پوری کر رہے تھے؟ لہٰذا یہ سال حکومت کی کارکردگی تو ان کی نہیں ہے کوئی بھی، اگر کارکردگی ہوتی تو آج اس صورتحال پہ نہ کھڑے ہوتے۔ لیکن اس میں صرف حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا کہ اپوزیشن جنہیں ایک دعویٰ ہے کہ جی وہ بہت زیادہ مقبول ہیں، وہ پاکستان کے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے، وہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف فراہم کریں گے۔ 3.5 سال کے بعد یہ سال بھی جہاں پر انہوں نے کام چھوڑا تھا، مہنگائی، بے روزگاری، غربت تو بڑی تھی، اس کے بعد جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا وہاں سے آ کے انہوں نے شروع کیا، اور اس جمہوریت میں گینر پاکستان کی اشرافیہ جس کا آپ نے ذکر کیا، اور لوزر پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ پاکستان کے اہل سیاست کے لیے، اور بات ہے کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے سر نہ جوڑا تو پھر یہ جمہوریت زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، تو 12 مہینوں میں حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پی ڈی ایم جو کہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، معاشی فارمولے کیوں کارگر نہ ہوئے ان کے؟ اس لیے کہ معاشی فارمولے کے لیے سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک حقیقت پسندانہ انداز میں اقتصادیات کو چلانا ہوتا ہے، اور سیاست جب تک اس کے مطابق نہ ہو، اگر سیاست اقتصادیات کے ہم آہنگ نہ ہو تو پھر وہاں اقتصادیات نہیں بڑھتی۔ پاکستان کی جو سیاست 1 سال میں جنم لی ہے، اس میں امریکہ میں بھی اگر یہی صورتحال پیدا ہو جائے ان کی اکانومی بیٹھ جائے گی، اس لیے کہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اکانومی چلتی ہے، اور ہمارا پولیٹیکل کانٹیکسٹ ایسا ہے کہ شاید اس سے پہلے اتنی مسائل ہمیں اکٹھے نہیں ملے تھے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے نا، جو اس وقت 1 سال میں ہم نے دیکھی، جو رجحانات تو پیچھے بھی اس سے ہمیں نظر آتے ہیں لیکن 1 سال میں زیادہ واضح ہوئے،
وہ ہے ایک نا امیدی، خاص کر نوجوانوں میں. اسی لیے وہ باہر جانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھیج دے ان کو باہر. نا امیدی جو ہے نا وہ اس لیے خطرناک ہوتی ہے کہ آپ میں ارج ٹو چینج ختم ہو جاتی ہے، آپ میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں رہتا. نا امیدی ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ نا امیدی کبھی نہیں تھی پاکستان میں اتنی، خاص کر نوجوان طبقے میں، لیکن اب نوجوان طبقے میں نا امیدی ہے. تو اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو پرابلم پاکستان میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کولیکٹیولی سوچنا بند کر دیا ہے. یعنی اب ہم سوچتے ہیں ایک انڈیویجول کی حیثیت سے، یا کسی مفاد کے حوالے سے، یا کسی تنظیم کے حوالے سے. جو یہ سوچ کا انداز ہے کہ ہم پورے ملک کے لیے سوچیں، ہم لوگوں کے لیے سوچیں، بہتری کے لیے سوچیں، معاشرتی بہتری کے لیے سوچیں، یہ چیز ہمارے یہاں ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جذبہ لیڈرشپ پیدا کرتی ہے. 71 کا ذکر ہوا، 71 کے بعد ایک لیڈرشپ تھی جس نے ایک خاص جذبہ پیدا کیا. اس وقت کے جو نوجوان تھے ان میں تھا کہ ہم چینج کر سکتے ہیں. یہ تھا. آج کا نوجوان یہ نہیں کہتا کہ ہم چینج کر سکتے ہیں. کم از کم جو پاکستان میں رہتا ہے، جو پاکستان کے باہر رہتا ہے، شاید وہ چینج کی بات کرتا ہو. پھر آخری جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے سازشوں کی تو بات کرتے ہیں، لیکن سازش صرف پچھلے سال کی بات نہیں ہے. 1977 میں بھی سازش کی بات ہوئی تھی. اس وقت ہی انکل سیم ہی کا ذکر آیا تھا، بھٹو صاحب نے کی تھی، اور اس وقت اور بھی چیزیں تھیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو نظام چل رہا ہے، میرے نزدیک پولیٹیکل سسٹم انریول ہو چکا ہے، یعنی بکھر چکا ہے. جو اس وقت پاکستان کا نظام چل رہا ہے وہ صرف اللہ کی مہربانی ہے یا عالمی قوتیں پاکستان کو مزید نقصان پہنچانا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے. ورنہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، ہم نے اپنا کھل کر بیڑا غرق کی ہے. لیکن صافی صاحب، جب گزشتہ اپریل میں خان صاحب کو گھر بھیجا تو کہا گیا ملک کو بچا لیا ہے. پھر یہ کہا کہ ریاست نہیں، ہم نے ریاست بچائی ہے، سیاست نہیں بچائی. پھر یہ بھی کہا کہ ڈیفالٹ سے ملک کو بچا رہے ہیں. 12 مہینوں بعد اب کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، 9 اپریل 2022 اور 9 اپریل 2023 کے بیچ کا جو یہ سال ہے یہ پاکستان کے بدترین سالوں میں شمار ہوگا جب تاریخ مرتب ہوگی. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو میرے اور آپ کے لیے ہے، عام عوام کے لیے ہے، وہ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت اور امن و امان کی صورتحال ہے. دیکھیں 47% پہ اس وقت آپ کی مہنگائی موجود ہے جو رک نہیں رہی ہے، مزید بڑھنے کے بھی اس کے خدشات ہے. تو سب سے بڑا نقصان تو اس بیچ میں یہ ہوا ہے، اور ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کی ٹیم جو تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ مہنگائی اور IMF سے ڈیل اور یہ ساری چیزیں کرنے میں وہ کامیاب ہوں گے، اور یہ جو نواز شریف صاحب کی ٹیم ہوگی یہ شاید تجربہ کار ہے اور کم از کم اس فرنٹ پہ وہ کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس فرنٹ پہ وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اور جو ان کی اپنی سیاست کو جو ان کا نقصان تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے. البتہ عمران خان صاحب کو یہ کامیابی ضرور حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ناکام 3.5 پونے 4 سال کی وفاقی حکومت اور 9-10 سال کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت کی، وہاں پہ بھی میں مجبوراً مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ بھی ان کی کارکردگی کچھ خاص نہیں تھی. وہ داغ دھونے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. جو ان کی جو ناکام معاشی اور سیاسی اور امن و امان کی پالیسیاں تھی، وہ عمران خان صاحب ان داغوں کو دھلوانے میں، صاف کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ جو ان کے مخالفین ہے وہ سارے کالک انہوں نے اپنے منہ پہ مل لیا ہے، چاہے معاشی بدحالی ہو، چاہے سیاسی بدحالی ہو، چاہے اداروں کے بیچ میں تصادم کی جو کیفیت ہو، چاہے امن و امان کی جو ہماری جو صورتحال ہے. یہ سارا ملبہ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ جو گر رہا ہے اور جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ عائد ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی باقی اتحادی جماعتیں ہیں وہ گرچہ حکومت کا حصہ ہے
لیکن وہ اس قدر بدنام نہیں ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنی سیاست کو اس قدر نقصان نہیں پہنچایا جس قدر مسلم لیگ نون نے پہنچایا ہے. لیکن اوورآل یہ سال میری نظر میں بہت ہی ناکام سال ہے ہر لحاظ سے, سیاسی اور معاشرتی طور پر. اس سال میں ہم نے کھویا ملک کو بہت معاشی طور پر پایا جو کچھ دھچکا بھی لگا نہیں. اس کی مثال نہیں ملتی, لیکن معاشی عدم استحکام کی وجہ سیاسی عدم استحکام بتایا جا رہا ہے. ایاز صاحب, سیاست کا کھلواڑ کیسے بن گیا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا, 12 مہینے پہلے پی ٹی آئی نے اقتدار کھویا تھا, لیکن 2 صوبوں میں اقتدار ان کے پاس تھا. وہاں کیوں سیاست کی نظر ہو گئی یہ 2 صوبے؟ دیکھیں, مجموعی صورتحال کو آپ دیکھیں, جنہوں نے یہ سب کچھ کیا غلطی ہو گئی, بلنڈر ہو گیا. قوموں کی زندگی میں بلنڈرز ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, پر آپ پھر احساس کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور آپ پھر اصلاح کی طرف جاتے ہیں. امریکن سول وار میں جو لنکن سائڈ, جو ریپبلکن سائڈ تھی, یونینسٹ سائڈ جو تھی, شروع میں ان کے جرنیل اچھے نہیں تھے, بعد میں جرنیل اچھے لائے گئے. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب یہ میونخ اگریمنٹ وغیرہ ہوئی, اس کے بعد برطانوی عوام, ہاؤس آف کامنز نے یہ سوچا کہ ہمیں چینج چاہیے, اور پھر چرچل آئے. جنگوں میں کئی جرنیل جو تھے ناکام ہوئے اور بہتر لائے گئے. یہاں پہ جو مایوسی کا ایک عنصر ہے, جو وجہ ہے, کہ یہاں پہ کوئی احساس نہیں ہے اچھا کہ ہم سے یہ ہوا ہے, اور کوئی وہ جو ہے ریڈینس نہیں ہے, آمادگی نہیں ہے کہ ہم کوئی تبدیل کریں. وہی گھسی پٹی باتیں, وہی عمران خان صاحب نے تو احساس دلانے کی کوشش کی ہے نا. دیکھیے بات سنیں, عمران تو اقتدار میں نہیں ہے نا, عمران کو تو نکالا گیا. جو یہ سال کی لیکن پھر بھی مقبول ہیں, وہ ان کی باتوں کا اثر ہے. بات نہیں ہے, اقتدار میں تو نہیں ہے. سٹیئرنگ ویل پہ کون بیٹھا ہوا ہے, ڈرائیونگ ویل پہ کون بیٹھا ہوا ہے, سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے, فیصلے کون کر رہے ہیں, کنٹینر کون لگا رہے ہیں, ٹیئر گیس, لاٹھی گولی کی سرکار جو ہے اور پالیسیز کون کرے, عمران خان تو نہیں کر رہا نا. مقدمات کون دائر کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے کہ سیاسی ہم نے ایسے کرنا ہے. اسحاق ڈار جو ہے یہ جینیس, اس کو کون لائے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل کو پی ٹی آئی کا آدمی تھا, پر کچھ آج اتفاق رائے ہے کہ یہ اسحاق ڈار ڈیزاسٹر ہے ملک کے لیے. اچھا, لیکن یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. جو لانے والے ہیں, آپ 12 مہینے کے بعد, 12 مہینے پورے ہوئے ہیں, اور آپ کے پاس کیا پتہ رہ گیا ہے؟ پاکستان دفاعی کونسل آپ نے زندہ کر دیا ہے. ایک زمانے میں جمہوری حکومتوں کے خلاف جب استعمال ہونا ہوتا تھا تو ایک خاص جماعت ہے جس کا تعلق منصورہ سے ہے, اس کو استعمال میں لایا جاتا تھا. وہ ایک جلوس نکالتے تھے آپ پارا سے ڈی چوک, اور پتہ چل جاتا تھا کہ بے نظیر کی حکومت کی چھٹی ہو رہی ہے. اچھا, بعد میں ہمارے یہ جو حافظ سعید وغیرہ, ان کی جماعت کل ہے. وہ آج جو بینڈ جماعتیں ہیں, آپ کو کچھ نہیں ملا. وہ جو احمد لدھیانوی صاحب اور فلانے جو ہیں, ان کو آپ لے کے سرکاری ٹی وی پہ آپ نمائش کر رہے ہیں. آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ایف اے ٹی ایف اللہ اللہ کر کے آپ کی جان وہاں سے چھٹی ہے. آپ پھر وہی جو 40 سال پرانی جو آپ کی پالیسیز ہیں وہی کر کے آپ لا رہے ہیں. آپ نے ان کو بٹھا دیا ہے, لیکن آپ اس چیز پہ بضد ہیں کہ انہی کو ہم نے بٹھائے رکھنا ہے اور کسی کی راہ ہم نے روکنی ہے. چلے آپ شوق سے کریں, آپ نے کیا ہے. اور ملک کا تو دیکھیں آپ نے کیا کر دیا ہے. کوئی ریڈینس نہیں ہے, کوئی ولنگنس نہیں ہے کہ ہم تبدیل کریں, کوئی ولنگنس نہیں ہے کہ ہم آئین کے تابع ہو کے آگے قدم رکھیں. الیکشن نہیں کرانے, یہاں نہیں کرانے, فلانا نہیں کرانا, جوڈیشری میں ہم نے پھوٹ ڈالنی ہے, جوڈیشری پہ مورد الزام ہم نے کرنا ہے, ہر ایک کو کوسنا ہے, پورے ملک کو ہم نے تباہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ضد پوری کرنی ہے. اور نالائکوں کا ٹولہ اب کتنا بڑا اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا نالائکوں کا ٹولہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. میں نے آپ کو ادوار پہلے بھی بتائے تھے, پر یہ جو سال ایک ہے یہ گراں گزرا ہے. 75 سالہ 74 سالہ تاریخ ہماری ایک طرف, اور یہ ایک سال ایک طرف. یہ اس 74 سے لیکن ایاز صاحب نے ضد کا ذکر کیا ہے, تو سلمان صاحب ان 12 مہینوں میں ضد کے حصار میں کون کون رہا, اور 2 بڑی جماعتوں کی سیاسی حکمت عملی کیسی رہی؟
آپ نے ضد پہ زور دیا ہے. میرا خیال زیادہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ احساس کا ہے کہ احساس اور احساس ذمہ داری, اور احساس بھی کن کا. ویسے تو وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. اب آ جائیں آپ ضد, ہٹ درمی, اور عمران خان صاحب کا ذکر, انہیں تو بہت ہی بھولا اور معصوم ثابت کیا گیا ہے کہ ان کا تو اس سارے معاملے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بات یہ کہ یہ جب تاریخ لکھی جائے گی نا, آج پاکستان جس نیج پہ کھڑا ہے, دیکھیں میں کوئی امریکہ کا حامی نہیں ہوں. امریکہ کو مرد الزام کس نے ٹھہرایا, پاکستان کے اندر اس کے خلاف نفرت کس نے پیدا کی, اور جلسوں میں وہ جو سائفر آج انہوں نے کہا ہے, اب مجھے پتا چلا کہ امریکہ نہیں تھا, یہ سازش یہاں سے ہوئی تھی. تو یہ سازش ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے. بات یہ کہ جی صافی صاحب آپ اس میں اضافہ ضرور کریں, بات یہ کہ یہاں پر اس سے پہلے پاکستان کے اداروں کے اندر یہ کشمکش اور تناؤ نہیں تھا, اور جب ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور دشمن نے بارڈرز پہ ساتھ کھڑا ہوا ہے, پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کس نے کیا اس سے پہلے اس طرح. دیکھیں بات یہ کہ ان کے سیاسی عزائم کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو, اور ایک فس کریٹ کی گئی, اور انڈیا جیسا ملک اس کا میڈیا بیٹھ کے ہمارا روز تماشا لگاتا تھا کہ جس حساس ادارے کی وہ بات کرتے تھے کہ وہ کان کھول کے سن لو, اس حساس ادارے کے ذمہ دار کا نام لیتے ہوئے ہندو بنیے کی ٹانگیں کانپتی تھی. اس کے بعد جو کیفیت معاشی صورتحال کے والے سے ابھی کہا گیا کہ اسحاق ڈار پہ کنسنسس ہے, یہ ایک سرٹیفکیٹ شوکت ترین نے بھی دیا تھا 2 سال کے بعد. کس کو دیا تھا؟ اسی حکومت کو, کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. بات یہ کہ یہ آئی ایم ایف سے معاہدے کا جرم کس نے کیا تھا اس کو تو وہ اون کریں نا. اس کے بعد انہوں نے آ کے دیکھیں, میں وہ آدمی ہوں جو پہلے روز سے میں آئی ایم ایف کا اس لیے مخالف ہوں کہ آئی ایم ایف کبھی پاکستان کی اشرافیہ پہ قدغن لگانے کو نہیں کہتا. پاکستان کی اشرافیہ پہ قدغن نہیں لگتی, نہ پاکستان لگاتا ہے نہ پاکستان کی حکومتیں لگاتی ہیں. یہ 22 کروڑ عوام کا معاشی استحصال کیا جاتا ہے. یہ بجلی, گیس, پیٹرولیم, ان چیزوں کی جب قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں تو اس کا اثر عام آدمی پر پڑتا ہے. ہم ابھی رونا رو رہے تھے معاشی صورتحال کا, کس ماڈل کی نئی گاڑیاں سڑکوں پہ موجود نہیں ہیں, کیا لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں نہیں آئیں پاکستان کے اندر, اور یہ کون لوگ لے کے آتے ہیں. دیکھیں میں ان مافیاز کا ذکر کروں گا تو یہ بات چل نکلی تو پھر یہ باغباں تک جائے گی کہ آپ تو آئے تھے پاکستان کے اندر تبدیلی کے لیے, آپ نے تو لوگوں کو ریلیف دینا تھا. بھائی یہ تو چور اور ڈاکو تھے, انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ہم پارس آئے. آپ نے کہا تھا کہ میں ریاست مدینہ کا لمبردار ہوں, اور ریاست مدینہ کا لمبردار اور آج کے دور میں یہ ایک ہی سلسلے کی 2 کڑی ہیں. پاکستان میں جاری جمہوری سسٹم نے ڈیلیور نہیں کیا تو پاکستان کے عوام نے کو نہیں کیا, اور آج بھی لوگ مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی آگ میں جل رہے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کر رہے ہیں. کسی کے پاس بھی آج بھی یہ فارمولہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اس کرائسس سے کس طرح نکالا جانا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ 1 سال تو ان کا ہو گیا, مجھے آپ بتا دیں کہ آنے والے وقت کے اندر اگر پی ٹی آئی کے پاس اقتدار آتا ہے تو ان کے پاس معاشی ماہرین کون ہے؟ انہوں نے تو اپنے معاشی ماہرین نہیں قربان کر دیا IMF پہ. اس کے لیے آپ انتخابات کروائیں نا, پھر پتہ چل جائے گا وہ آئیں گے تو کیا کریں گے. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ان 12 مہینوں کی ہم بات کر رہے ہیں, 12 مہینوں میں کن معاملات نے بحران کو مزید ہوا دی ہے؟ دیکھیے جو سب سے بڑی وجہ جس سے بحران بڑھا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی لیڈرشپ پاکستان کے کرائسس کی ذمہ داری خود لینے کو تیار نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے مخالف پہ الزام لگاتی ہے کہ ہم تو مظلوم ہیں, اس ملک میں ظالم تو ہمارا سیاسی مخالف ہے. یہ جو مظلومیت سنڈرم ہے ہماری لیڈرشپ کے اندر جو اقتدار میں ہوتی ہے, جب بھی ہوتی ہے, تو اس لیے نہیں حل ہوتا کہ آپ درمیانہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے, جمہوریت کے بھاشن دیتے ہیں, لیکن آپ کا جو سوچ ہے, آپ کا جو انداز سیاست ہے, انداز معاشرت بھی ہے اور اقتصادیات بھی اس میں آتی ہے, اس میں نہ جمہوریت ہے, نہ اصول ہے, نہ قاعدہ ہے, نہ آئین ہے. اگر آئین کو اگر آپ رسپیکٹ کرنا سیکھ لیں اور وہ اقتصادی فیصلے کریں جن کی بنیاد پہ پاکستان کے اقتصادی چیلنجز ایڈریس ہوں گے, اور پاکستان میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو حل نہیں پتہ, جو اقتصادی مسئلہ ہے اس کے حل پتہ ہیں ہمیں, لیکن وہ اس لیے نہیں لگائے جائیں گے کہ صاحبان اختیار و اقتدار کے مفادات, پرائسز اس وقت بڑھ رہی ہیں. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ عام آدمی کا,
پرائسز اس لیے کنٹرول نہیں ہو سکتی کہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ان لوگوں کو کنٹرول کرنا ہوگا جو آڑتی ہیں، جو مڈل مین ہیں، جو مڈل کے بزنس مین ہیں. یہ عناصر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ اس عناصر سے ہمارا برسر اقتدار طبقہ سیاسی سپورٹ حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. فنڈنگ کہاں سے آتی ہے جلسوں جلوسوں کے لیے؟ ہر پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. تو وجہ یہی ہے کہ ہم صرف بھاشن تک ہیں. آج بھی ایک کوئی لیڈر صاحب بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے، آخر میں ان کی تان وہی ٹوٹی جہاں ہر کی تان ٹوٹتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کر دیا، سپریم کورٹ نے یہ کر دیا. دیکھیے یعنی محاذ آرائی میں جٹے ہوئے ہیں اور اپنے مفادات سے زیادہ سوچ نہیں رہے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن صافی صاحب، ایک کے بعد ایک بحران ہم نے دیکھا ان 12 مہینوں میں. کس کی ذمہ داری تھی اس بحران پر قابو پانا؟ کس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ دیکھیں، پاکستان اور اس کے ادارے ہم سب کے سانجے ہیں. ہم سب نے مل کے ان اداروں کو ٹھیک بھی کرنا ہے. جس طرح خراب کر رہے ہیں تو اس کے الٹ اگر ہم کرنا شروع کریں گے تو تبھی مسئلہ حل ہوگا. اب دیکھیں، قائد انقلاب نے بھی تو کہہ دیا ہے کہ لندن پلان موجود ہے، اس لیے الیکشن ہم نہیں جیت سکتے، الیکشن بھی نہ ہو. جب اب عالم اسلام کے اس عظیم لیڈر کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو پھر نہ آئین کی کوئی وقت رہتی ہے، نہ پھر جمہوری نظام کو کوئی سوچتا ہے. پھر 90 دن کی اب بات نہیں ہوگی. اگر خان صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے 90 ڈیز کے اندر الیکشن، اور وہ الیکشن جو آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ میں نے یہاں پہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ خان صاحب کو صرف وہی الیکشن چاہیے جو وہ جیت جائیں. وہ کوئی ایک توانا جو ایک جمہوری نظام کے تحت مقابلے پہ نہیں آتے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ یہی کہتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے وہ پھر الٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لا کے دکھاؤ، اگلوں نے لا کے دکھا بھی دی، کامیاب کروا دیا. پھر انہوں نے کہا اب میں باہر نکل کے خطرناک ہو جاؤں گا، ابھی میرے لانگ مارچ کو روک کے دکھاؤ، اگلوں نے روک کے دکھا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف جو چیزیں کہ وارنٹ گرفتاری پہ عمل کر کے دکھاؤ. اب جیسے ہی وارنٹ نکلتا ہے اس سے پہلے خان صاحب وارنٹ گرفتاری کے لیے ضمانت کے لیے پہنچ جاتے، جو اچھی بات ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب کم از کم چلے، ہم نے پی ڈی ایم کا تو میں نے پہلے مرحلے میں آپ کو بتا دیا کہ حکومت سے عوام بھی مایوس ہے، اور ہم جیسے لکھنے لکھانے والے جو لوگ ہیں ہم بھی ان کو کوئی اعلیٰ مثال ہمارے سامنے وہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب بھی تو کہیں ٹھہرے. ڈونلڈ لوس ہے، ان کا سفر جاری ہے. کبھی اس میں حسین حقانی آ جاتے ہیں، کبھی وہ نقوی صاحب آ جاتے ہیں، کبھی باجوہ صاحب آ جاتے ہیں. اب لندن پلان ہو گیا. ان 12 مہینوں میں ہم نے یو ٹرن بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن سب سے اہم پوائنٹ، ان 12 مہینوں کی بنیاد تب رکھی گئی تھی جب ادارے نیوٹرل ہوئے تھے. تو ان کے نیوٹرل ہونے سے ان 12 مہینوں میں کیا فرق پڑا؟ اور اب جب ملکی حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں، سیاسی معاملات بگڑ چکے ہیں، تو ان کی خاموشی کیا ظاہر کرتی ہے؟ اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے یہ سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ ان 12 مہینوں کی بنیاد تب رکھی گئی جب ایک ادارے نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا. تو ایاز صاحب، ادارے کی پالیسی سے کیا فرق پڑا؟ دیکھیں، آپ وہاں جائیں گے، کھل کے بات وہاں پہ ہو نہیں سکتی. اور جو آپ نیوٹرل وغیرہ کا کر رہے ہیں اس کا میں اسی کے حوالے سے ایک چیز کہوں گا کہ جنہیں ہم مقتدر کہتے ہیں، جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں، ان کی پریشانی اور بوکھلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو ان کے دلوں میں جو ضد پیدا ہو گئی ہے کہ جو بھی ملک کے ساتھ ہو رہا ہے ہم نے فلانے کا راستہ روکنا ہے، وہ کیوں ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہوا ہے عمران خان کی وجہ سے نہیں، بلکہ عوام پاکستان کی وجہ سے. یہ ایک نئی چیز ہمارے پولیٹیکل ایکویشن میں پیدا ہو چکی ہے. عوام نے اپنی آنکھیں کھول لی ہیں، اور عوام نے ابھی تک، کل ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، پرسوں کیا ہوتا ہے، 5 سال میں کیا ہوتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. آج جو ان کا فیصلہ ہے کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا، جنہوں نے کیا انہوں نے ملک کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، اور وہ سارے کے سارے ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہیں.
اب یہ جب سارے کے سارے کھڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 95% کھڑے ہیں، یہ اس بحث میں نہیں جاتے. یہ جو ہے ایکسپیرینس ہمارے طاقتور حلقوں کے لیے نیا ہے، یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا. بھٹو بھی نکالے گئے اور بھٹو پاپولر لیڈر تھا، لیکن اس قسم کی عوامی مزاحمت ضیاء الحق وغیرہ کو نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور بھی یہاں پہ ادوار آئے. ہم نے یہ نواز شریف پاپولر لیڈر تھے، انہوں نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو. وہ آتے آتے جی ٹی روڈ کا ان کا سفر پورا نہیں ہوا تھا اور وہ نعرہ بھی گیا اور سب کچھ گیا، اور آج وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. یہ جو عمران خان نے جو للکارا ان کو، اچھا. اور جو للکار کے جو عوام پیچھے ہے، پریشانی اس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. ایک تو کوئی ترکیب سوچ نہیں رہی ہم نے کرنا کیا ہے. دوسرا دیکھتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی طرف گئے، الیکشن کی طرف گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ہم آپ ہضم کہہ رہے نہیں ہیں خان کر صاحب سکے. نے للکارا اور عوام میں شعور آیا ہے، لیکن سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات جو بن چکے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے اب تک. یہ خاموشی کیا ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں ابھی جو بات کی گئی نا، بات بڑی ویلڈ ہے کہ یہ ان کو بھی سبق لینا چاہیے جن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ پاکستان کی مسند اقتدار پہ من پسندوں کو مسلط کریں گے تو پھر ان کے نتائج میں فریق بھی بننا پڑے گا. اچھا. آج پاکستان جس کیفیت سے دو چار ہے، اس میں کیا صرف پاکستان کے اہل سیاست ہی ذمہ دار ہیں؟ پھر وہ ذمہ دار نہیں ہیں جنہوں نے رات کے اندھیروں میں پارٹیز بنائی، مینج کی چیزیں اور پاکستان کے اندر لوگوں کو مسلط کیا. آج یہ کیفیت اس وجہ سے ہے. اب تو نیوٹرل ہے نا. دیکھیں وہ غیر سیاسی ضرور ہوں گے لیکن وہ غیر محب وطن نہیں، وہ محب وطن ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ خاموش، آپ نے کہا خاموش، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج پاکستان کے اس صورتحال میں خاموش اور خاموش تماشائی بنی ہوگی. وہ بھی پریشانی سے دو چار ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو کیفیت طاری کر دی گئی، جیسے بار بار ہم کہتے ہیں جی سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. اگر حکومت کی معاشی ڈگر درست نہیں تھی تو پاکستان کے اندر فس بھی تو کریٹ کیا نا کسی نے یہ بھی تو کہا نا کہ جی ٹیلی فون پہ کہ آئی ایم ایف والوں کو کہ ان کو پیسے نہ دینا. یہ بھی یہ رجحان پاکستان کے اندر دیکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بحیثیت مجموعی مفادات میں نہیں سمجھتا کہ وہ ادارے خاموش رہیں گے، کیونکہ پاکستان کمزور ہوگا تو اس پہ بھی ان پہ بھی زد پڑے گی. وہ صرف پاکستان کی سرحدوں کے ضامن ہی نہیں ہیں، پاکستان کے ریاستی مفادات کے ذمہ دار بھی ہیں، اور ان کی خاموشی کوئی تماشائی والی خاموشی نہیں ہے، وہ بھی پریشانی سے دو چار ہے. تو کیا ان حالات میں ہمارے ادارے لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ کی خاموشی کو لا تعلقی سمجھا جائے؟ نہیں، میرا خیال ہے لا تعلقی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور اس کے علاوہ پھر سیاسی جماعتیں انہیں اپنے فائدے کے لیے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بالکل انڈیفرنٹ رہنا بہت مشکل ہے ان حالات کے اندر. ٹھیک ہے. البتہ ماحول اور وہ چیلنجز کی نوعیت بدل گئی ہے. اب وہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ پولیٹکس کی ڈائریکشن کو چینج کر سکیں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ پاکستان کی پولیٹکس کی نوعیت بدل گئی ہے. وہ اب پولیٹکس چند گھروں پہ مشتمل نہیں رہی ہے بلکہ پولیٹکس پھیل گئی ہے. اس میں پلیئرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، جس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں. پھر انفارمیشن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے جو کہ ماضی میں کر سکتے تھے. سوشل میڈیا کا دور ہے، وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں. صافی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل رہنے سے کیا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہونے کی کوشش اگر کہیں سے ہو بھی رہی تھی تو ان کو نہیں کرنے دیا، اور جنہوں نے للکارا تھا اب وہی پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آ جائے اور کچھ بچت کرے. وہ بس ایک پکار پہ دروازہ کھول دیتے ہیں.
اس کا انتظار ہے خان صاحب کو. باقی وہ للکار جو ہے اب پکار میں تبدیل ہو چکی ہے. وہ تو آپ یہ سوچے بھی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طریقے سے یا لا تعلق تھی یا ہے یا ہو جائے گی. یہ تو ایک الگ کہانی ہے. اب یہ دیکھیں دفاع پاکستان کی بات بڑی اچھی نشاندہی کی ایاز صاحب نے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. مذہبی ٹچ اگر آپ سیاست کو دینے کی کوشش کریں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. خان صاحب ایک جانب خان صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے مذہبی ٹچ کے ذریعے. اور جو اے پی سی آپ جانتی ہے کہ جب بلائی گئی تھی اسی ٹیررزم کے حوالے سے, اس میں خان صاحب نے بلنٹلی کہا تھا کہ انہوں نے شرکت نہیں کرنی, بلکہ پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کرنی تھی. تو اگر یہاں پہ یہ غلط ہے دفاع پاکستان کونسل جیسی تنظیموں کو سیاست میں ان کو دخیل ہونے کا موقع فراہم کرنا غلط ہے, تو خان صاحب بھی جو ہے وہ صرف سیاست تک اپنے آپ کو محدود رکھے اور جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو پکارا نہ کرے. اگر وہ للکار ہی پہ قائم رہے تو میرے خیال میں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن نتائج بہتر رہیں گے. ٹھیک ہے, وقت لگے گا لیکن نتائج بہتر رہیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آنے والا ہفتہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس ہفتے میں سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق فنڈز جمع کروانے ہیں وفاقی حکومت کو, اور اگر فنڈز جمع نہیں ہوتے تو ایک نیا معاملہ سامنے آئے گا. دیکھتے ہیں یہ سیاست کس ڈگر پر جاتی ہے. ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.